नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल क़ुरआन है। इसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तफ़सीर पढ़ रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना सबक सूरह आले इमरान की आयत नंबर 42 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगती हूँ अल्लाह के साथ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ शुरू जो बड़ा ही मेहरबान हमेशा ही रहम फरमाने वाला है। वइद और याद करो जब क़ालत कहा मलाइकतु फरिश्तों ने या मरियम ए मरियम इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला ने इस्तफ़ा के चुन लिया है तुम्हें, वताहरा के और खूब पाक कर दिया तुम्हें, वस्तफ़ा के और पसंद कर लिया है तुम्हें, अला पर निसाई औरतों के आलमीना सारे जहान की, यानी सारे जहान की औरतों पर आपको पसंद कर लिया है, चुन लिया और पाक कर दिया है। यानी कुदरत की निगाह इंतखाब ने बचपन में ही हज़रत मरियम को चुन लिया था कि आपको हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती अता फ़रमाई, फिर अपनी याद की लगन उनके दिल में पैदा फरमाई, फिर गैब से तरह तरह के फल मुहैया होने लगे उनको और फरिश्ते उनसे गुफ्तगू करने लगे। और जब आप सन्ने शबाब को पहुँची तो रहमत इलाही ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जलील व क़दर नबी की माँ बनाने के लिए मुंतखब फरमाया। इसलिए इस्तफ़ा का ज़िक्र 2 बार आया है। और निसाउल आलमीन से मुराद उनके अपने ज़माने की औरतें मुराद हैं कि उस दौर में जितनी भी औरतें थीं उन सब में से उनको चुनकर मुंतखब कर लिया था। या मरियम उक़नुती, ए मरियम क़नात इख्तियार किए रख, ए रब्बी के अपने रब के लिए, वसजुदी और सजदा कर, वरकाई और रुकू कर, माराकीना रुकू करने वालों के साथ। तो जब अल्लाह ताला किसी को अपनी नेमतों से सरफराज फरमाए तो उस पर लाजिम है कि वो उन इनामात पर उसका शुक्रिया अदा करे। इसलिए फरमाया कि उसके आगे आजिज़ी इख्तियार कर, मतलब इबादत कर, और उसका आगे सजदा और रुकू भी कर। ज़ालिका ये सब वाक़यात मिन अंबाए ख़बरों में से हैं, गैब की, ये गैब की ख़बरों में से ये सारे वाक़यात हैं। नूही है हम वही करते हैं इनको, इलैका आपकी तरफ ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा कुंता और नहीं थे आप लदैहिम उनके पास मौजूद, इज़ जब के युल्क़ूना वो फेंक रहे थे, अक़लामहुम अपनी क़लमें, अय्युहुम के कौन उनमें से यकफुलु कफ़ील बने मरियम का। वमा कुंता और नहीं थे आप लदैहिम उनके पास, इज़ जब के वो यख्तसिमूना आपस में झगड़ रहे थे। इस आयत करीमा में जो फरमाया कि मिन अंबाइल गैबी नूहीही इलैका, तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला के बताने से नबी गैब के उलूम को जानता है और यही उसकी नबूवत की कवी दलील होती है कि वो गैब की ख़बरें देता है। फिर आगे इसी आयत में फरमाया कि इज़ युल्क़ूना अक़लाहुम अय्युहुम यकफुलु मरियमा, कि वो कलमे डाल रहे थे कि उनमें से कौन मरियम का कफ़ील बने। तो कलमे डालने का मतलब ये है कि वो कुरान अंदाज़ी कर रहे थे कि हम में से किसको मरियम का कफ़ील बनना चाहिए। तो वो कुरान अंदाज़ी में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम निकला तो वो उनके कफ़ील बने, और ये रिश्ते में उनके खालू भी लगते थे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के। इस जब क़ालत कहा मलाइकतु फरिश्तों ने, या मरियमु ए मरियम, इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला युबश्शिरु के खुशखबरी देता है आपको, बिकलिमतिन एक कलमे की, मिनहु अपने पास से, इस्मुहु उसका नाम, मसीहु मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा, वजीहन वो बड़ा मुअज़्ज़ज़ होगा, फिद दुनिया दुनिया में, वल आखिरति और आखिरत में भी, व मिनल मुक़र्रबीन और वो मुक़र्रबीन में से होगा, व युकल्लिमु और वो कलाम करेगा या गुफ्तगू करेगा, नासा लोगों से, फिल महदे झूले में, व कहलन और पक्की उम्र में, व मिनस सालिहीन और वो नेकोकारों में से होगा। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत चूँकि बग़ैर बाप के कलमा कुन से हुई, इसलिए फ़रिश्तों ने आके हज़रत मरियम को बताया कि अल्लाह ताला आपको एक कलमे की बशारत देता है, और साथ ही उसका नाम भी बता दिया कि मसीह ईसा इब्ने मरियम उसका नाम होगा। इसम का लुग़वी माना होता है वो निशान और अलामत जो किसी चीज़ को दूसरों से मुमताज़ कर दे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुमताज़ और नुमाया करने के लिए उनका लक़ब मसीह और उनका नाम ईसा यानी इल्म वाला और उनकी कुनियत इब्ने मरियम ज़िक्र फरमा दी, ताकि वो अपने तमाम औसाफ़ और ख़ुसूसी इम्तियाज़ात के साथ मुमताज़ हो जाएं।
حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ آپ کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس بیمار پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے وہ بالکل صحت یاب ہو جایا کرتا تھا، اور مسیح کا معنی مبارک بھی ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو مسیح کے لقب سے اس لیے ملقب کیا گیا کہ آپ نے کہیں بھی مستقل رہائش اختیار نہیں فرمائی، اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں آج یہاں تو کل وہاں یعنی سفر پر ہی رہا کرتے تھے۔ اور عیسیٰ جو ہے یہ عبرانی لفظ ہے، ایشو کا معرب ہے، اس کا معنی ہے سید اور سردار۔ یہاں اس فرزند کا تعارف کسی غیر سے نہیں کرایا جا رہا تاکہ اس کی ولدیت وغیرہ کا ذکر کر کے اسے دوسروں سے ممتاز کرنا مقصود ہو، بلکہ ان کی ماں کو ان کا نام بتایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے اگر اس میں عیسیٰ کہہ دیا جاتا تو بھی کافی تھا، لیکن مسیح عیسیٰ ابن مریم فرما کر اس امر کی طرف اشارہ کر دیا کہ باپ نہ ہونے کے باعث ان کی نسبت ان کی والدہ مکرمہ کی طرف کی جائے گی، اور یہ قیامت تک اسی نام سے یاد کیے جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی ممکن تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوتا کہ بچہ جو اس انوکھی طرح سے پیدا ہوگا تو لوگ اس پر طرح طرح کے الزام لگائیں گے اور انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، تو اس کے متعلق پہلے ہی انہیں اطمینان دلا دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا باعزت اور با احترام ہوگا۔ پھر آگے جو آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ وہ جھولے میں اور پکی عمر میں لوگوں سے گفتگو کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھولے میں بھی وہ جو گفتگو کرے گا وہ بچہ وہ بے معنی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں بھی نبوت کا وقار اور رسالت کی سنجیدگی پائی جائے گی۔ اس وقت بھی جو الفاظ ان کی زبان سے نکلیں گے وہ حقائق سے لبریز ہوں گے۔ اس معصومیت کے زمانہ میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کی وہ زبردست اعلان کرے گا کہ کسی کو انکار کی مجال نہیں رہے گی، اور اس کا ذکر سورہ مریم میں تفصیل سے آئے گا، انشاءاللہ وہیں پہ اس کا بیان کیا جائے گا، اور یہی وہ معجزانہ پہلو ہے کہ جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ پچھلی آیت میں من المقربین فرمایا، تو ان الفاظ سے ایک طرف اگر یہود کے طعنوں کا رد ہے تو دوسری طرف نصارہ کے اس خیال باطل کی بھی تردید ہے کہ وہ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، نعوذ باللہ، بلکہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور نیکوکار بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ اگلی آیت، قالت، کہا مریم نے، رب، اے میرے رب، انا، کیسے، یکون، ہو سکتا ہے، لی، میرے ہاں، ولدن، لڑکا یا بچہ، ولم، اور حالانکہ نہیں، یمسسنی، چھوا مجھے، بشرن، کسی انسان نے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک، بات یہی ہے، اللہ تعالیٰ یخلق، پیدا فرماتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، اذا، جب، قضا، فیصلہ فرما لیتا ہے، امرن، کسی کام کے کرنے کا، فانما، تو یقیناً، یقول، کہتا ہے، لہو، اس چیز سے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو جب ایسے بچے کی بشارت دی گئی تو آپ چونکہ کنواری تھی تو ششدر ہو کر پوچھنے لگی کہ میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو آج تک کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ باپ کے بغیر ہوئی، کیونکہ یہاں تو صرف پیشن گوئی کی جا رہی ہے، تو تمہارا بچہ ہوگا یعنی شادی کے بعد۔ ان کی خدمت اقدس میں بصد ادب و احترام اتنی سی گزارش ہے کہ اگر مقصد یہی تھا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے تھی، لوگ شادی کیا کرتے ہیں اور بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور مناسب تو یہ تھا کہ حضرت مریم اس بشارت پر کلمات شکر زبان پر لے آتی، لیکن اس آپ کا تصویر حیرت و استجاب بن کر انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر کہنے کا کوئی محل نہیں بنتا تھا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت مریم نے صحیح طرح سے بات کو سمجھا نہیں تھا، انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید ابھی بچہ پیدا ہونے والا ہے، حالانکہ ابھی تو صرف اس کی ولادت کی اطلاع دی جا رہی تھی، تو پیدا تو اسے شادی کے بعد ہونا تھا۔ تو اگر اس بات کو بھی درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے استجاب کا جو جواب دیا وہ موزونیت سے عاری نظر آتا ہے۔ سیدھا جواب یہ تھا کہ مریم گھبراؤ نہیں، جب تم شادی کرو گی تو بچہ اس کے بعد پیدا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بات کو صحیح سے ہی بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہے یا الفاظ اور اسلوب بیان کرنے کا کوئی وزن ہوتا ہے تو پھر یہ تعویل بلکہ تحریف لائق التفات نہیں۔ پھر یہاں پر ایک چیز اور بھی قابل غور ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی حیرانی کے موقع پر فرمایا کہ یفعل اللہ ما یشاء، اور کہ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور حضرت مریم کے تعجب کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء،
جواب میں یہ تفاوت ہے، ایک جگہ یفعل فرمایا اور حضرت مریم کی جگہ یخلق فرمایا۔ تو اس تفاوت کی وجہ سمجھنے کے لیے فعل اور خلق کا جو معنوی فرق ہے اس کو ملحوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی کہ ایسے واقعات کے جو اپنے اسباب کے ساتھ پائے جانے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں انہیں عام طور پر لفظ فعل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو واقعات ظاہری اسباب کے پائے جانے کے بغیر رونما ہوتے ہیں ان کی تعبیر عام طور پر لفظ خلق سے کی جاتی ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کیونکہ ماں باپ دونوں کی وجہ سے تھی اور یہی ولادت کا سبب عادی بھی ہوا کرتا ہے، اس لیے وہاں فرمایا کہ یفعل اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت صرف ماں سے ہونی تھی، اور والد جو سبب عادی ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ مفقود پایا جاتا ہے، اس لیے لفظ خلقہ سے بیان فرمایا۔ اللہ اعلم بالصواب۔ وَيُعَلِّمُهُ اور وہ سکھائے گا کتاب والحکمت اور حکمت والتورات اور تورات والانجیل اور انجیل ورسولا اور وہ رسول ہوگا بھیجا ہوا الی طرف بنی اسرائیل کی، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہوا رسول ہوگا۔ پھر جب وہ رسول بن کر آئے گا تو کہے گا انی بے شک میں قد جئتکم لایا ہوں تمہارے پاس بآیتن ایک معجزہ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی بے شک میں اخلقو تخلیق کرتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین کیچڑ سے کہیئت ایک صورت طیر پرندے جیسی، فانفخو پھر میں پھونکتا ہوں فیہ اس میں فیکون تو وہ ہو جاتا ہے طیرن پرندہ باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وابرئ اور میں تندرست کرتا ہوں اکمہا مادرزاد اندھے کو، والابرص اور کوڑی والے کا علاج کرتا ہوں، واحیی اور میں زندہ کرتا ہوں موتا مردے کو باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وانبئکم اور میں تمہیں بتاتا ہوں یا خبر دیتا ہوں بما جو کچھ تأکلون تم کھاتے ہو، وما اور جو کچھ تدخرون تم جمع رکھتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، انا بے شک فی ذالک ان معجزوں میں لآیتن ایک بہت بڑی نشانی ہے میری صداقت کی، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان رکھتے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ کی رسالت سارے عالم انسانیت کے لیے نہیں تھی۔ قرآن حکیم کے اس فرمان کی تصدیق خود انجیل کی متعدد آیتوں سے بھی ہوتی ہے کہ جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اعتراف کیا ہے کہ میری نبوت کا دائرہ بنی اسرائیل تک محدود ہے۔ تو پھر عیسائی مبلغین کا بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کو دعوت عیسائیت دینا یسوع مسیح کی ہدایت کی صریح خلاف ورزی نظر آتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت چونکہ غیر معروف طریقے سے ہوئی تھی تو لوگوں کو اعتراضات کے کافی مواقع فراہم ہو گئے تھے، اور جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ کٹ حجتی میں اپنی مثال آپ تھی، اس لیے انہیں ایسے کھلے معجزات عطا فرمائے گئے کہ جسے دیکھ کر کسی عقل مند کو انکار کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قرآن کریم ان معجزات کو بڑی وضاحت سے بیان فرما رہا ہے اور ان کو لفظ آیت سے تعبیر کیا ہے، اور آیت کہتے ہیں کہ جو کسی کو پہچاننے کی کھلی نشانی ہو جس کے بعد شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یہ معجزات 5 قسم کے تھے۔ مٹی سے پرندے کی تصویر بنا کر اس میں پھونک مار کر زندہ کر دیا کرتے، پھر مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے، کوڑی والے کو تندرست کر دیتے، اور مردے کو اثر نو زندہ کر دیا کرتے۔ یہ 4 قسمیں جو تھیں یہ عملی معجزات کی تھیں، اور 5ویں قسم علمی معجزے کی تھی، یعنی غیب کی خبریں دینا۔ آپ بتایا کرتے تھے کہ تم نے آج یہ چیز کھائی ہے اور یہ چیزیں تم نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ کیونکہ یہ تمام امور انسانی قدرت سے باہر تھے، اس لیے یہ قوی اندیشہ تھا کہ شاید لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے لگے، اس لیے ساتھ ساتھ باذن اللہ کی قید بھی لگا دی کہ یہ سب کچھ اگرچہ مجھ سے ظہور پذیر ہو رہا ہے لیکن اس کا حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان افعال کو اپنی طرف منسوب کرنا اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اگر ایسے افعال کی نسبت یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے ان کی ظاہری اسباب کی طرف کر دی جائے تو یہ جائز ہے، شرک نہیں ہے۔ پھر اس آیت کے آخر میں جو فرمایا کہ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ ان معجزات کے اندر میری صداقت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو، یعنی ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کا ذکر اس کا کرنے والا خدا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جس وقت چاہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے۔
اس نے اپنی حکمت کاملہ سے تمام کاموں اور تمام چیزوں کو کسی نہ کسی سبب سے متعلق کر دیا ہے۔ ان میں سے بعض اسباب وہ ہیں کہ جن کو ہم نے سمجھ لیا ہے، اور بعض اسباب ایسے ہیں کہ جن کا سراغ لگانے سے ہماری عقلیں قاصر ہیں۔ ایسے افعال جن کی ہم کو کوئی ظاہری توجیہ جس کی ہم نہیں کر سکتے، کہ ان کے ظہور پذیر ہونے کا سبب کوئی ایسا امر ہوتا ہے جس تک ہماری عقل کی رسائی ابھی تک ممکن نہیں ہوئی۔ تو جب تک ہم تمام اسباب علل کا کامل احاطہ نہ کر لیں، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایسے واقعات کا صرف اس وجہ سے انکار کر دیں کہ عقل ان کے واقع ہونے کو جائز نہیں سمجھتی۔ وَمُصَدِّقًا، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما اس کی بین یدیّ جو مجھ سے پہلے ہے، من التورات تورات کتاب، وَلِأُحِلَّ اور تاکہ میں حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی وہ چیزیں، حرما جو حرام کی گئی تھیں، علیکم تم پر، وجئتکم اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ تو اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ربی میرا بھی رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو، ھذا یہی صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا۔ یہاں پر آپ اپنے منصب رسالت کی ذمہ داریوں کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جو پابندیاں اور قیود تمہارے علماء نے اپنی طرف سے تم پر عائد کر رکھی ہیں، ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ پھر اتنے حیران کن معجزات دکھانے کے بعد آپ صراحتاً اعلان فرما رہے ہیں کہ بے شک تم نے مجھے مردوں کو زندہ کرتے، اندھوں کو بینا کرتے اور لا علاج مریضوں کو تندرست کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یاد رکھو میں خدا نہیں ہوں بلکہ اس کا بندہ ہوں، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، وہی عبادت و پرستش کے لائق ہے، اور کوئی صاحب کمال اس قابل نہیں کہ اسے معبود بنایا جائے، اس لیے تم اسی کی عبادت کرو، کیونکہ رب العالمین کو اللہ وحدہ لا شریک یقین کرنا اور اسی کی عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے، اور جو کوئی بھی اس شاہراہ رشد و ہدایت سے سر منہ منحرف ہوگا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اگلی آیت، فلما پھر جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان لوگوں سے کفر کو، قالا تو آپ نے فرمایا، من کون انصاری مدد کرے گا میری، اللہ اللہ کی راہ میں یا اللہ کی طرف، قالا تو یہ سن کر کہا، حواریون حواریوں نے، نحنو ہم انصارو مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کی، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وشہد تو اے نبی مکرم آپ بھی گواہ بن جائیں، بأننا بے شک ہم مسلمون سر جھکائے ہوئے ہیں یا اسلام لانے والے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، بما اس کے ساتھ انزلدہ جو تو نے نازل فرمایا، واتبعنا اور ہم نے تابعداری کی، رسول کی، فاکتبنا تو لکھ دے ہمیں، مع ساتھ، شاہدینہ گواہی دینے والوں کے، تو ہمیں تو گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، ومکروا اور یہودیوں نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی، ومکر اللہ اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ خیر بہت ہی بہتر، ماکرین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ تقریباً ہر زبان میں ہی بلا استثناء ایسے مشترک الفاظ پائے جاتے ہیں کہ جو متعدد معنی پر دلالت کرتے ہیں، اور اہل زبان ان الفاظ کو بلا تأمل ان مختلف معنوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن جب وہی لفظ کسی دوسری زبان میں استعمال ہونے لگ جاتا ہے تو وہ اپنے اصلی مختلف معنوں میں سے کسی ایک معنی میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم اسے اس کی اصلی زبان میں مستعمل ہوتے ہوئے پاتے ہیں تو اس کا وہی ایک معنی جو ہمارے ذہن نشین ہو چکا ہوتا ہے اسی کو چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ چسپاں نہیں ہو پاتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لفظ کی ایک مثال مکر ہے، اس کا معنی ہیلہ سازی بھی ہے، اور یہی لفظ عربی میں صرف تدبیر کرنے اور کسی کی پنہاں سازش کو خفیہ طریقے سے ناکام بنا دینے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اردو میں ہم اس لفظ مکر کو صرف دھوکہ دہی اور فریب کاری کے معنی میں ہی استعمال کرتے ہیں، اور جب اس فعل کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں بلا وجہ طرح طرح کے شکوک و شبہات کی آماشگاہ بن جاتا ہے، حالانکہ جب اس کا فاعل وہ ذات مقدس ہو جو ہر عیب، ہر نقص اور نازیبا فعل سے پاک ہے، تو ہم لفظ مکر کا معنی صرف تدبیر یا پھر خفیہ طریقہ سے جس سے دشمنان حق کے شیطانی منصوبوں کو خاک میں ملانا مقصود ہو یہی کریں گے، کیونکہ اس کی ایک مثال قرآن مجید سے ہی میں آپ کو دو مثالیں اس کی پیش کر رہی ہوں کہ عربی میں کسی برے اور ناپسندیدہ فعل پر
کہ جو سزا دی جاتی ہے اسے اسی لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ سزا کتنی ہی مناسب اور قرین انصاف کیوں نہ ہو۔ مثلا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یعنی برائی کا بدلہ برائی ہے۔ اسی طرح حالانکہ برائی کی سزا برائی نہیں ہوتی بلکہ عین انصاف ہوا کرتی ہے۔ یا پھر ایک اور مثال ہے قرآن مجید کے اندر ہی، یہ ایک آیت مبارکہ ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، یعنی کہ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کر لو۔ حالانکہ زیادتی اور تعدی کی روک تھام کرنا زیادتی اور ظلم نہیں کہلاتا، بلکہ یہ دین اور اخلاق کے تمام ضابطے اس کے درست ہونے کی تائید کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کرنے کی جو مکارانہ سازش ان یہودیوں نے کر رکھی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ناکام بنانے کی جو تدبیر کی گئی اسے مکر سے تعبیر فرمایا، اور اس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔